नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ और आपका इस्तकबाल करता हूं इस खुसूसी प्रोग्राम में जिसका उन्वान है नबूवत यानी प्रॉफिटहुड। इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे अक़ीदा नबूवत से मुताल्लिक़ और बात करेंगे अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख़ी हैसियत और अहमियत और किरदार के हवाले से और उनके मुस्बत असरात, तामीरी इक़दामात, तहज़ीब व तमद्दुन के लिए खिदमात जो पोशीदा नहीं हैं। इस प्रोग्राम में हमारे सवालों के जवाबात देंगे हमारे खुसूसी मेहमान मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब। तो नाज़रीन आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आगा का। आगा अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, जिस तरीके से देखा जाए इसके पहले की जो हमारी सीरीज़ रहीं वो यकीनन उसमें आपने जो तौहीद के सिलसिले से और अदल के सिलसिले से अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में जो भी शरीयत में जो अल्लाह ने हुक्म दिया या अल्लाह ने जो हम पर शरीयत लागू की उसके बारे में बताया। ये हमारी तीसरी सीरीज़ है और ख़ास कर ये नबूवत के सिलसिले से है। हमारा सबसे पहला आपसे सवाल भी यही रहेगा कि नबूवत के मायने क्या हैं और नबूवत में ख़ास कर देखा जाए कि एक मुसलमान को किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बेहतरीन सीरीज़ है। खुदावंद आलम हम सब से इस अमल को कबूल फ़रमाए जो हज़रत इस वक्त देख रहे हैं और समात फ़रमा रहे हैं। खुदावंद आलम इंशाअल्लाह रोज़ क़यामत अंबिया के सामने हमें सुरख़रू रखे, इस उम्मीद के साथ। नबूवत जो एक अहम अक़ीदे का जुज़ है। हम जानते हैं कि उसूल दीन की जब बात होती है तो तौहीद, नबूवत और क़यामत की ही बात करते हैं। अलबत्ता जब उसूल मज़हब की बात होती है तो तौहीद के बाद फिर अदालत और नबूवत, इमामत और क़यामत होता है। नबूवत क्या है? यानी एक इंसान का ये अक़ीदा कि खुदावंद आलम ने इंसान की हिदायत के लिए, उसकी रहबरी के लिए कुछ ऐसे अफराद को चुना है कि जो मासूम होते हैं, महफूज़ अनिल ख़ता होते हैं। जो पैगामात उनके होते हैं वो अपनी जानिब से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से होते हैं। इस अक़ीदे के साथ कि इस अंबिया के इस सिलसिले में हज़रत आदम जो पहले नबी हैं उनसे लेकर इस नबूवत के ख़ात्मे पर यानी 1,24,000 अंबिया की जो तादाद पूरी होती है वो हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये ख़त्म होती है नबूवत। लिहाजा एक मुसलमान का अक़ीदा अक़ली तौर पर यह होना चाहिए कि उसने 1,24,000 अंबिया को भेजा है। लिहाजा अगर कोई किसी एक नबी का भी इनकार कर देता है तो फिर वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। हम देखते हैं कि इस वक्त अदियान इब्राहीमी में यहूदी मौजूद हैं, ईसाई मौजूद हैं। ये अल्लाह के दीन के मानने वाले हैं, अल्लाह के अंबिया के मानने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम को सब मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये फ़िअली इस्लाम में दाखिल नहीं है क्योंकि ये हज़रत ईसा के बाद की नबूवत का इनकार करते हैं मसीही हज़रत, और यहूदी हज़रत मूसा के बाद किसी भी नबी का इनकार करते हैं। लिहाजा मुसलमान होने की हैसियत से फ़र्ज़ और लाजिम हो जाता है कि आदम से लेकर ख़ातम तक हर नबी की नबूवत का यकीन रखते हुए उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। बेशक, बहुत अच्छी बात की आगा। तो यानी हमको ज़रूरत है कि कोई हो ऐसा जिसकी हम पैरवी करें। बेशक। और इसीलिए हमको अल्लाह ने पैदा भी किया, खल्क़ भी किया और यही तरीक़ाकार भी अख्तियार किया हम लोगों ने कि हम इबादत के ज़रिए अल्लाह से के ख़ास कर सुरख़रू हो अल्लाह के आगे। हमारा दूसरा सवाल ये रहेगा, हम अंबिया अलैहिस्सलाम के किस कद्र और किस लिहाज तक मोहताज हैं, और ख़ास कर अगर नबूवत की ज़रूरत पड़ी या नबी की ज़रूरत है तो वो क्यों है? देखिए, इसको हम अगर जब भी कोई इस्तदलाली बात होती है, दलील पेश करना होती है, दो तरह की दलीलें हैं। एक दलील नकली कहलाती है। नकली यानी नक़ल में आया हो, जैसे क़ुरान के ज़रिए हम उसको साबित करें या अहादीस के ज़रिए साबित करें। दूसरी दलीलें होती हैं अक़ली, जिनको क़ुरान और अहादीस में नहीं तलाशते हैं बल्कि देखते हैं कि अक़ल इस चीज़ का तकाज़ा कर रही है या नहीं, और अक़ल से ये बात साबित होती है या नहीं। नबूवत की जिस हद तक ज़रूरत का मसला है, कुरान में वाज़ेह तौर पर और अइम्मा उज़्ज़ाम बिलख़ुसूस पैगम्बर आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी नबूवत के मुताल्लिक़ इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं,
واضح طور پر انہوں نے بتایا ہے کہ آخر ایک انسان کو ایک نبی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، یہ تمہارے پروردگار کا، اللہ کا مومنوں کے اوپر احسان تھا کہ اس نے ان مومنوں میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا جس کا کام کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے قرآن کریم کی، تزکیہ کرتا ہے نفس کا، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس طرح کی آپ کو آیات بہت زیادہ ملیں گی الگ الگ الفاظ کے ساتھ۔ مثلا سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 میں خداوند عالم کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا من، یہاں پر امی کا تذکرہ ہوتا ہے، یہاں مومن کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مقصد قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ایک انسان کو نبی کی ضرورت کیوں ہے، تاکہ وہ نبی ان کے اوپر اللہ کی نشانیوں کو پڑھ کر سنائے کہ جن کی وجہ سے ان کے اندر ایمان پیدا ہو، اور اس کے بعد وہ تعلیم دے انہی آیات الہیہ کی، تاکہ ان آیات کو اپنی زندگی میں اتار کر ایک بہترین انسان، بہترین مسلمان اور بہترین مومن بن سکے۔ عقل کو سکھائے، یعنی عقلانی باتوں کو نبی سکھائے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ہمیں نبی چاہیے ہوگا۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ نقلی دلیلیں ہیں، نقلی سے مراد یعنی کتبی دلیلیں ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا ہے، عقلی اعتبار سے وہ کیسے جانے گا کہ ایک نبی کی ضرورت ایک انسان کو ہونی چاہیے؟ تو عقل کی بات کریں تو ہمارے ذاتی تجربے میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جتنا ہی عاقل کیوں نہ ہو جائے، جتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، بہرحال اس کے اندر یہ گنجائش رہتی ہے کہ ابھی اس کو اور عالم بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جتنی باتیں ہم جانتے ہیں، ہزاروں لاکھوں باتیں ہم جانتے ہیں، مگر جب ان کا مقایسہ ان باتوں سے کیا جائے کہ جن کو ہم نہیں جانتے تو وہ کروڑوں میں دکھائی دیں گی۔ ہم جتنے بھی عالم ہو جائیں، ابھی اس عالم کے ایک ذرے کے برابر بھی ہمارے پاس علم نہیں آیا ہے۔ یعنی اگر اس پوری کائنات کو ایک کتاب سمجھا جائے تو ابھی کتاب کا پہلا صفحہ بھی انسان نے اپنی عقل سے نہیں کھولا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو ہر دور میں ضرورت ہے کہ اس سے بہتر کوئی ایک ہو تاکہ اس کو اس کائنات کے متعلق بتا سکے۔ اس لحاظ سے ایک عام انسان کو ایک عالم کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس کی رہنمائی کرے، عالم کو عالم کی ضرورت پڑتی ہے، عالم کو ائمہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ائمہ ہی کے جو پیغامات ہوتے ہیں وہ انبیاء کی طرف سے آتے ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کو عقلی طور پر بھی نبی کی ضرورت ہے، اور نقلی طور پر یعنی قرآن اور احادیث میں بھی ہم کو نظر آتا ہے کہ بغیر نبی کے انسان کامیاب و کامران اور اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتا۔ بہت اچھی آپ نے بات کی، یعنی ہم کو ضرورت ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی بھی، اور ان کی احادیث کے ذریعے ہی ہم استفادہ کرتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی۔ اب آ جاتی ہے قانون کی بات کہ ہر انسان کے لیے زندگی میں جینے کے لیے کچھ قانون قوانین ہوتے ہیں، تو ایسا کیا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو قانون کی ضرورت نہ پڑے، یا پھر ہم بغیر کسی قانون کے زندگی گزار سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ البتہ آج کے دور میں یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ آخر ہمیں شریعت کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ ہم کو آزاد کیوں نہیں چھوڑا گیا؟ ہم کو قیدی کیوں بنا دیا گیا کہ ہم کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے، روزے میں ہمیں بھوکے رہنا ہے، حج پہ جانا ہے، کیوں ہم اپنا پیسہ دیں؟ اس طرح کی فکر آتی ہے اور یہ سوال آتا ہے۔ اس کا جواب بالکل سادہ ہے۔ اگر ہم اپنی ذاتی زندگی میں مشاہدہ کریں تو بہت پرانی مثال ہے کہ ایک وقت آپ جنگل میں جاتے ہیں، اور جنگل میں جو پیڑ لگے ہوتے ہیں، جو درخت لگے ہوتے ہیں، وہاں کوئی قانون نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جنگل میں کوئی قانون نہیں ہوتا، یہ ہمارے یہاں مقولہ بھی ہے۔ تو اس کی خرابی کیا ہوتی ہے کہ جنگل وسیع تو بہت ہے، عریض تو بہت ہے، پیڑ پودے تو بہت ہرے بھرے ہوتے ہیں، لیکن ایک عام بچہ اگر چھوٹا سا چاہے کہ وہ ان سے استفادہ کرے تو وہ جنگل کے اندر اکیلا نہیں جا سکتا، اس کو ڈر محسوس ہوگا، اس کو وحشت آئے گی اس جنگل سے۔ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا پارک آپ کے محلے میں ہو جہاں صرف 6 پیڑ لگے ہوئے ہوں، 5 درخت لگے ہوئے ہوں، وہ بچہ وہاں پر جانا جو ہے وہ پسند کرے گا اور اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پارک کے اندر ایک قانون ہے کہ درخت کو کہاں پر لگایا جائے، انسانوں کو کہاں پر بٹھایا جائے، کیسے صفائی ہوگی، کہاں پر بیٹھ کر کھانا کھانا ہے۔ جنگل میں یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس معاشرے کو ہم بغیر کسی قانون کے تصور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس پوری دنیا کے اندر ہمیں ہرج و مرج دکھائی دے گا، اور یہ دکھائی دے گا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ البتہ کچھ ایسے افراد تاریخ بشریت میں ایسا نظر آتے ہیں جو وہ الہی قانون کو رد کرتے ہوئے اپنی لاٹھی اور اپنی بھینس بنانے کا قانون جاری کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں ہم نے نمرود کو دیکھا ہے، تاریخ میں ہم نے شداد کو دیکھا ہے، فرعون کو دیکھا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو الہی قانون کو مسمار کرتے ہوئے جنگل راج قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوششیں البتہ آج بھی جاری ہیں اور آگے بھی جاری رہیں گی۔ لیکن انبیاء جو آتے ہیں انہی افراد کے درمیان ہوتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تم غلط ہو، اور آنے والا زمانہ دیکھتا ہے کہ جو غلط تھے وہ ختم ہو گئے، جو صحیح تھے وہ باقی ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ لہٰذا بغیر قانون کے انسان کی زندگی جنگل کا سماج نظر آئے گی، انسانی معاشرہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔
بہت اچھی بات کی. آپ نے جو ابھی اس کے پہلے جو کچھ الفاظ یوز کیے کہ قانون کی تو دھجیاں اڑ رہی ہیں، یہ بالکل سچائی ہے کہ آج قانون کے نام پر کچھ نہیں ہے، اس کے خرابیاں بھی ہم کو بالکل دکھتی بہت ہیں. اچھی بات کہ اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے تحت ہمیں چلنا ہے، ہم اسی کے تحت چل رہے ہیں، اور یہ جو شریعت ہے یہ ایک اسلامی فکر ہے، ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بناتے ہیں. اب آ جاتی ہے انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی تھی، یعنی ان کا جو پیکر تھا، ان کے جسم کی جو بات تھی، تو آپ انسانوں میں سے ہی کیوں تھے؟ عام انسانوں میں سے اگر دیکھا جائے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں کہ اگر کربلائی کا واقعہ، اس میں اگر جسم پر تیر لگے تو تکلیف تو ہوئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم میں سے ہم کہاں اور وہ کہاں، اکثر ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں. خود قرآن کریم میں اس طرح کی آیات موجود ہیں جو اس بات پر اشارہ کرتی ہیں کہ جب پیغمبر اسلام اپنی نبوت کو ان کے سامنے پیش کرتے تھے، ان عرب جاہلوں کے سامنے، بدوؤں کے سامنے، تو ان کا ایک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ نے آپ کو چنا ہے تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ آپ تو کل تک ہم دیکھتے تھے ہمارے درمیان میں سے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، ہمارے ساتھ پیتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، اور آج آپ ایک دم سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نبی. تو یہ جو اعتراض بعض وقت ہوتا ہے کہ انبیاء ہم میں سے ہی کیوں ہیں، اللہ نے الگ سے کوئی مخلوق کیوں نہیں بھیج دی؟ یہ نیا سوال نہیں ہے، خود پیغمبر اسلام سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا. البتہ جب ہم اس کا جواب تلاشتے ہیں تو عقلی اعتبار سے ہمیں خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر انسان، کوئی بھی انسان کسی معاشرے کو سدھارنا چاہتا ہے، کسی معاشرے کے اندر قانون بنانا چاہتا ہے، تو اسی سماج سے ہونا اس کا ضروری ہے. چند اس کے اسباب ہیں. کیا اسباب ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو، جس سماج کے اندر جو رہتا ہے اس کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی کمیاں کیا ہیں، یہاں کے نقائص کیا ہیں، ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. دوسری شے، احساسات. جس معاشرے میں رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، اس ماحول کی تمام، یعنی جو ماضی میں گزر چکی ہیں خرابیاں یا خوبیاں، ان سے بھی واقف ہوتا ہے، انسان کے مزاج سے واقف ہوتا ہے. میں سامنے کی ایک مثال دوں کہ مثلا اگر ایک انسان جو ہندوستان میں پروان چڑھا ہے، ہندوستان میں پلتا ہے، ہندوستان میں رہتا ہے، اور یہاں کے معاشرے کو باقاعدہ طور پر جانتا ہے، لیکن اور یہیں کے افراد کے درمیان اس نے زندگی گزاری ہے، یہ انسان چلا جائے کسی ایک ایسی مخلوق کے درمیان کہ جہاں اس کا کوئی سابقہ نہ ہو، اور اب کہا جائے کہ آپ کو ان کو سدھارنا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کا کوئی سابقہ اور کوئی اس کا ماضی میں تجربہ نہیں ہے کہ جانوروں کو کیسے ٹرین کیا جائے، اور اب اس انسان کو بھیج دیا جائے ایک ایسے عالم میں جہاں پر آپ کو ایسے وحشی جانور دکھائی دے رہے ہیں جن کی ٹریننگ کا کام اس کو سونپا گیا ہو، جبکہ اس نے اس سے پہلے کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہوگا. تو اب خرابی کیا آئے گی کہ یہ وہاں پر جا کے نہ صرف یہ کہ ان کو ٹرین نہیں کر پائے گا، بلکہ ان کے اثرات کو اپنے اندر محسوس کرنے لگے گا، کیونکہ یہ اس ماحول سے دور تھا، نئے ماحول میں آ گیا. یہ ایک دم سامنے کی مثال. اب جواب دیتے ہیں اس طرح سے کہ انبیاء نے جو خود فرمایا، کہا کہ اگر ملائکہ آ جاتے تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر، اور وہ تم سے کہتے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یا دوسری جو ہم سے عبادات اور اطاعت مانگی گئی ہیں، اور وہ کر کے دکھاتے، ان کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ انسان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں. مثال کے طور پر فرشتے تھکتے نہیں ہیں، مثال کے طور پر فرشتے کو نیند نہیں آتی، فرشتے کو بھوک نہیں لگتی. تو اب اگر وہ ایک ایسا وجود کہ جس کو نہ بھوک لگ رہی ہو، جس کو تھکان ہو رہی ہو، وہ یہ کہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو فوراً پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب تمہیں کیا معلوم، تم نماز کے چکر میں پڑے ہو، یہاں بھوک لگ رہی ہے. وہ کہے گا بھوک کیا ہوتی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے بھوک. لہٰذا اب وہ صحیح طریقے سے قانون کو نہیں پہنچا سکتا. لہٰذا خداوند عالم نے انبیاء کو خود انسانوں میں سے منتخب کیا، اور جس سماج کے اندر نبی بنایا اسی سماج سے اس شخص کو اٹھایا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سماج سے ایک نبی کو اٹھایا ہو اور دوسرے معاشرے اور دوسرے سماج کا اس کو نبی بنا دیا گیا ہو. مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام عرب تھے، ان کو نبی بنایا گیا ہوتا ایسی جگہ جو عجمی ہوں. مثال کے طور پر مکے کے اندر پیغمبر اسلام پروان چڑھ رہے ہیں، یہاں کے ماحول کو بہتر سمجھ رہے ہیں، اور ان کی نبوت البتہ جہانی ہے، پوری کائنات کے اوپر ہے، لیکن ان کی جو 23 برس نبوت کے گزرے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے معاشرے سے دور ہوئے ہوں. کیوں؟ کیونکہ جس معاشرے میں جو رہتا ہے اس کی خرابی، اس کی خوبی، اس کی برائیاں ان سے واقف ہوتا ہے. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے پیغامات کو جب دیتا ہے تو اس کا اثر اس عوام کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب جب ہم کر رہے ہیں تو آپ بھی انجام دے سکتے ہیں. اگر پیغمبر انسان نہ ہوتے تو پھر جب وہ رات میں نمازیں پڑھتے تو پھر ہمارا اعتراض وجہ ہوتا کہ صاحب ان کے اوپر تو تھکان ہی طاری نہیں ہوتی ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو تو بھوک ہی نہیں لگتی ہے لہٰذا وہ روزہ رکھ رہے ہیں، ان کو تو حاجت ہی نہیں ہوتی ہے دنیاوی لہٰذا وہ زہد اختیار کیے ہوئے ہیں. نہیں، پیغمبر اسلام بھی انسانوں میں سے چنے گئے ہیں. البتہ یوحا
کی قید لگی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے ان انسانوں. خود پیغمبر نے کہا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، یعنی جس طرح سے تمہاری ضروریات ہیں اسی طرح سے میری ضروریات ہیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کبھی بھی جس کے لیے قانون آیا ہے وہ قانون نہیں مانے گا. بہت اچھی بات. وہ تو سامنے ظاہر بھی ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ فرشتوں نے کیا. احسن تو انسان کو افضلیت دے دی گئی. یہ بھی ایک اچھا نقطہ ہے، بہت بہترین. انسان کو افضلیت دے دی گئی فرشتوں کے ذریعے سجدہ. فرشتوں سے جو آرگیومنٹ ہوا، جو بات ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ سب کو معلوم ہے. تو جب انسان، ہم یا تو پھر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کو دیکھنے کے باوجود اس میں نہیں اتر رہے ہیں، تیر لگ گیا ہے پیر میں، نماز کے سجدوں پہ سجدے ہو رہے ہیں. تو آگا یہ فی الحال ہمارا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے. انشاءاللہ ہم دوسرے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے کچھ اور نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ. خدا. تو ناظرین، یہ تھا نبوت کے سلسلے سے ہمارا پہلا ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ نے ضرور استفادہ کیا ہوگا. اس پروگرام سے متعلق آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.